अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और रीजन के इश्यूज़ के हवाले से। कल 5 फरवरी था और 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। ये लेट 90 से जमात इस्लामी ने शुरू की थी ये कैंपेन, और फिर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी सक्सेसिव, उन्होंने इसको ऑन किया और फिर हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं, जिसका मकसद एक कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, और दूसरा उसका ये मकसद कि जो कश्मीर की जो स्ट्रगल है, या कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 1947 जो पार्टीशन थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना। लेकिन आई हैव टू एडमिट कि ओवर द ईयर्स उसके अंदर जब हम अब ये दिन मनाते हैं तो एक वो उस तरह का इंथुजियाज्म नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है। इवन कल भी जब हमने देखा तो एक यूजुअल किस्म की, एक जो फॉर्मल किस्म की तकरीबात होती हैं, लेकिन उसमें कोई ख़ास जान नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जिस तरीके के मसाइल से पाकिस्तान आज अंदरूनी तौर पर दो चार है, तो उसको शायद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ना पड़ रही है। कश्मीरियों की तो बाद में बात आती है। और इस सारी सूरत हाल से जो भारत है यकीनी तौर पर, और उसको फ़ायदा उठाना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान भी इस पोजीशन में होता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी फुल एडवांटेज लेता। तो जहां 5 फरवरी को हम एक कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, तो एन उसी दिन जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, वो लोकसभा यानी कि जो उनका लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों को समझाने के लिए कि वो बाकायदा तौर पर अब वो वफाक का हिस्सा है, उनका कोई रियासती स्टेटस नहीं है फ़िलहाल। और उसके अलावा जो डायरेक्ट उनको जो नई दिल्ली है वो कंट्रोल करता है। तो उसका अब पूरी बजट जो है 2024-25 के लिए पेश किया है, माली साल के लिए। और अगर इंडियन रुपयों में उसकी बात करें तो वो कोई 1,18,000 करोड़ रुपीस बनता है, यानी कि इंडियन रुपीस में। और अगर आप उसको कन्वर्ट करें इनटू डॉलर्स तो ये बनता है 14 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 14 बिलियन डॉलर्स भारतीय हुकूमत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो 2024-25 का माली साल है उसके लिए उन्होंने बजट एलोकेट किया। इट्स अ बिग नंबर। और इसी वजह से अगर आप भारतीय मीडिया देखें तो वो इस स्टोरी को उन्होंने लिंक किया है विद पाकिस्तान। क्यों लिंक किया है? एक तरह से वो पाकिस्तान पर तंज कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत एक तरफ जो कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है उसके लिए उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स एलोकेट किए हैं एक साल के लिए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसने कर रखा है आईएमएफ के साथ, जो 3 बिलियन डॉलर का है। जी हाँ, पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया था आईएमएफ के साथ, और जिसके तहत हमें जो पहला जो दूसरा रिव्यू जो कंप्लीट किया था उसका जो अगली किस्त हमें कोई 71 करोड़ डॉलर बनती है, वो पिछले माह ही जारी हुई है। और इसकी जो तीसरी और आखिरी किस्त तकरीबन 1 अरब डॉलर की बनती है, वो अगर हम रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमें मार्च अप्रैल में जाके मिलेगी। तो जो भारतीय मीडिया है उसका कंपैरिजन कर रहा है कि एक तरफ जो भारत की हुकूमत है उसने इतनी बड़ी रकम एलोकेट की है फॉर मकबूजा कश्मीर, और पाकिस्तान जो है जो कश्मीर को अपना एक हिस्सा समझता है, जो कश्मीर की जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जदोजहद कर रहा है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए उसको 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो आईएमएफ से इस वक्त चाहिए। और ये भी आई थिंक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन उन्होंने वो दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इस साल का जो माली साल का जो बजट है, जो पूरा उसका हुजम है, को 50-55 बिलियन डॉलर्स बनता है। और ऑन दी अदर हैंड सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर का जो बजट एलोकेट किया गया है इस माली साल के लिए, वो 14 बिलियन डॉलर है। तो मकसद इसका क्या है कि भारत एक तो जो भारतीय हुकूमत है, जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस 5 फरवरी का ही क्यों उन्होंने इंतखाब किया है, उसकी एक वजह है कि भारत एक अरसे से एक हिकमत अमली के ऊपर वो काम कर रहा है। और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो ये इस फैक्ट से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि जितने भी आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ले आए हैं, जितने भी वादे मकबूजा कश्मीर के अवाम से कर लें, ख़ास करके कश्मीर के अंदर और जो वैली का इलाका है,
وہاں پر بیشتر جو کشمیر کے عوام ہیں، کیونکہ دی اونلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ انڈیا کے اندر، تو ان کی سمپتھیز تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور یہ بات آف کورس جو بھارت جانتا ہے، اور بھارت جو ہے ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹس اینڈ مائنڈس جو ہیں وہ جیتنا چاہتا ہے. تو ایک طرف جو مقصد اس کا ہے کہ جب پاکستان کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منا رہا تھا، اور اسی دن جو $14 بلین کے بجٹ کا اعلان کرنا بھارتی حکومت کی طرف سے، مقصد اس کا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ان کشمیریوں کو جو پاکستان کے ساتھ شاید ہمدردی رکھتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا کہ چوائس آپ کے پاس بڑی واضح ہے. کیا آپ ایک ایسے ملک کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جو اسٹرگل کر رہا ہے، جس کو $3 بلین چاہیے IMF سے اپنی سروائیول کے لیے، وہ کبھی اپنے دوستوں کے سامنے اپنی سروائیول کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دہلی کے ساتھ رہیں گے تو دیکھیں 1 سال کے لیے ہم نے $14 بلین جو ہیں وہ آپ کو ایلوکیٹ کیے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت فل ایڈوانٹیج لے رہا ہے جو پاکستان کی جو اکنامک ایک سچویشن ہے جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، دوسرا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور بھارت کا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر جو اپنا جو قبضہ ہے وہ مکمل کرے. اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت نے ختم کی 5 اگست 2019 کو، تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے تک فیٹف کی گرے لسٹ میں رہا، اور فیٹف کی گرے لسٹ میں جو پلان آف ایکشن دیا گیا، جو بڑی طاقتیں تھیں، یہ جو فیٹف کے جو ممبرز تھے، اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جو کشمیر میں ماضی میں برسر پیکار رہی ہیں یا مستقبل میں وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایکشن لے سکتی ہیں، فیٹف کے ذریعے بھارت نے یہ میک شور کروایا کہ جو بھی ان کا انفراسٹرکچر ہے، جو بھی ان کے لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا کمپلیٹلی خاتمہ کیا جائے. اور جب تک پاکستان نے، بے شک اگر حافظ سعید کو بھی دیکھیں ٹیرر فائنینسنگ میں پاکستان نے سزا دی، دو کہ بھارت الزام عائد کرتا ہے کہ 2008 کے جو ممبئی کے حملے تھے اس کے پیچھے حافظ سعید ملوث تھے، لیکن پاکستان نے ممبئی والے کیس میں تو سزا نہیں دی، لیکن ٹیرر فائنینسنگ میں یقینی طور پر ان کو سزا دی اور وہ جیل میں ہیں. تو اس طرح کی جو اسٹریٹجی تھی بھارت کی کہ ایک طرف جب اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، اور اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی بیک لیش نہ آئے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک اور اپ رائزنگ نہ ہو، تو اس نے فیٹف کے ذریعے جو باقی ان کے اتحادی ہیں اس کے ذریعے مل کر میک شور کیا کہ پاکستان جو تمام اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بھارت نے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی 1 درجن کے قریب ٹارگٹ اسیسینیشنز ہوئی ہیں، مسٹیریس اسیسینیشنز. ان میں ایک چیز کامن ہے، یا تو وہ کشمیری تھے یا پھر کہیں نہ کہیں کشمیر کی جو بھی اسٹرگل تھی ان دا پاسٹ اس کا وہ حصہ رہے. کم از کم 2 کیسز میں پاکستان نے یہ کھل کر پبلکلی بھارت کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس میں جو بھارتی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا جو لنک ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو ایک تو بھارت نے یہ کوشش کی کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی دوبارہ اپ رائزنگ ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو فیٹف کے ذریعے، اور پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجیت ڈوول کی جو افینسو ڈیفینسو پالیسی ہے کہ جو ٹارگٹ اسیسینیشنز کی گئیں اس کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے. دوسرا جو وہاں پہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کریں گے، وہاں پر وہ سرمایہ کاری لے کر کے آئیں گے. اور اسی وجہ سے یہ جو بجٹ وہاں پر انہوں نے انکریز کیا ہے $14 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں، اس مالی سال کا بجٹ رکھا ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. پرپز اس کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا اسلام آباد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو خود ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، یا پھر جو آپ کے پاس چوائس کلیئر ہے کہ آپ دہلی کے ساتھ جائیں. اب اس میں نہ صرف بھارت اس اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے کیس کو کمزور کرنے کے لیے، مثلا پاکستان کے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ جو عرب ممالک تھے جو OIC کا بھی حصہ ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتے تھے کشمیر کی اگر آپ بات کریں. لیکن اب پاکستان کی اگر آپ بات کریں سوائے ترکیے کہ اس کے علاوہ اس طریقے سے کھل کر جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے اوپر اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. سعودی عرب اور UAE جب 5 اگست 2019 والا
اقدام کیا بھارت نے، تو پاکستان نے کوشش کی کہ OIC ایک ایکسکلوسیو کانفرنس بلائے OIC کے فورن منسٹرز کی، تاکہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے اور ایک مشترکہ جو بیان ہے وہ OIC کی طرف سے سامنے آئے۔ لیکن پاکستان کی کوششوں کے باوجود سعودی عرب نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹینشن بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ایک شاہ محمود قریشی جب وزیر خارجہ تھے تو ان کو غصے میں آ کے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ اگر سعودی عرب پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا تو وداؤٹ سعودی عربیہ پاکستان OIC کا پھر اجلاس بلانے کا سوچے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی وہ اجلاس نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب اور UAE جو ہیں انہوں نے واضح طور پر پاکستان کو کہا کہ کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے اکنامک انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، اور ایون کہ جو UAE ہے وہ تو کچھ ایسی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی سری نگر کے اندر، اس میں ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، اور ان فیوچر وہاں پر وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر اور باقی جو شعبے ہیں IT کا شعبہ ہے وہاں پر وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو پرائیویٹلی سعودی عرب اور UAE پاکستان کو یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم اگر آپ توقع کر رہے ہیں کہ ماضی کی طرح جو پاکستان کا اس طرح سے ساتھ دیں گے کشمیر کے اوپر، تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ آن دا کانٹرری انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو اپنے معاملات ہیں وہ بھارت کے ساتھ ٹھیک کریں، یعنی کہ کشمیر کو بھول کے یا 5 اگست 2019 والا جو بھی یہ واقعہ ہے اس کو بھول کر کے آگے چلیں۔ تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک یہ مشکل صورتحال ہے۔ تو بھارت جو ہے اس وقت جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیر کے اوپر جو اس کا آپ کہہ لیں کنٹرول ہے وہ مضبوط ہو۔ اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ آن گراؤنڈ آبویسلی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ آپ لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو اس طرح سے دبا نہیں سکتے۔ ایون جو پرو انڈیا جو کشمیر کے اندر جماعتیں ہیں، اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے ہی یاد ہو تو جو فاروق عبداللہ ہیں جو فارمر چیف منسٹر بھی رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے بھی کھل کر یہ بات کی کہ جو الٹیمیٹلی کشمیر کا حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہے، اور اب جب پاکستان بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو کیوں بھارت جو ہے وہ بات نہیں کرتا۔ اور ایون انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تو خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا وہی حال ہوگا جو اس وقت غازہ کی صورتحال ہے۔ اس پر کافی دو کہ بیک لیش ضرور آیا، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان جماعتوں کا کہ جو بھارت نواز یا پرو انڈیا سمجھی جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت کی جو بھی اس وقت حکمت عملی ہے وہ الٹیمیٹلی کامیاب ہوگی، لیکن ایک بات آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان کی جو بھی کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجی رہی ہے میرے خیال میں اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں بھی نہیں آئی تھنک جا رہی، اور ایک ٹوٹل ایک فیلئر لگ رہا ہے، اور اسی وجہ سے بھارت کو اور بھارتی میڈیا کو وہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس طریقے کی جو طنزیہ باتیں ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کریں۔ دا کی از کہ پاکستان کو اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن جن حالات میں ہو رہے ہیں، جو اس وقت انوائرمنٹ ہے، تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کیپ آر فنگرز کراسڈ کہ کیا واقعی اس کے نتیجے میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی۔ یہ آئی تھنک آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔